अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज हम रीड करेंगे नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवेरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसे फ़ौरन शहर ले जाया गया जहां डॉक्टर ने बताया कि वो अपना बच्चा खो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर जहां रिजवाना फुप्पो साईं और नाजिया अम्मा साईं हैरान हुई थी, वहीं मुकद्दम के चेहरे पर भी परेशानी थी। देखें, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इन 4 महीनों में उन्होंने बहुत बार अपने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ये कहना ठीक होगा कि इनको एक झटका लगने से भी नुकसान हो सकता था। यहाँ तो वो सीढ़ियों से गिरी हैं, इसीलिए आई एम सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए, जबकि पेशेंट की हालत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। डॉक्टर मुकद्दम के पास खड़ी इसी तफसील से बता रही थी, जबकि डॉक्टर की बात ने रिजवाना और नाजिया को हैरान और परेशान कर दिया था। ये झूठी प्रेगनेंसी इतनी आगे तक कैसे चली गई? ये सब कुछ तो झूठ था। सवेरा तो झूठ बोल रही थी, तो ये बच्चा किसका था? और 4 महीने पहले तो वो इंग्लैंड में थी, तो क्या सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में थी? क्या वो अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत को बेमोल कर चुकी थी? दादा साईं खामोशी से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। मुकद्दम ने इन्हें सवेरा के झूठे रेप के ड्रामे के बारे में बताया था, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी का जानकर वो खुद से ही नज़रें मिलाने के काबिल न रहे। अहमद साईं को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुकद्दम साईं वो पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रहा है, वो अपनी औलाद की बेगैरती से लड़ नहीं पाएगा। दादा साईं बस इतना ही कह पाए थे। कल तक जो इनके दिल में सवेरा के लिए थोड़ी सी नरमी जागी थी, आज वो भी ख़त्म हो चुकी थी। सवेरा ने इनके ख़ानदान की इज़्ज़त को 2 कौड़ी का कर दिया था। अगर अहमद की हालत ठीक होती तो इसका गिरबान पकड़ कर इनसे पूछते कि ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटियों की, क्या इस तरबियत के लिए तुमने इस खून खराबे से दूर ले जाकर अपनी बेटियों को पाला? क्या ये सबक दिया है तुमने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त पर किस तरह से पानी फेरा जाता है? मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर इसको धक्का ना मारती तो वो हूर को मारती, फिर हूर को चोट आती। लेकिन हूर मेरी सहेली बन गई है, इसलिए इसको दर्द होता तो मुझे भी दर्द होता, और मैंने इस सवेरा को धक्का मार दिया। अब वो मुझसे बदला लेने के लिए आएगी। और वो जब से घर आई थी, हैदर का सर खाई जा रही थी। हैदर पहले ही सवेरा के बारे में सोचकर परेशान था, और ये नूर खुद अपनी ज़ुबान से इकरार जुर्म कर रही थी। देखो नूर, तुमने कुछ नहीं किया। देखो नूर, तुमने कुछ नहीं किया। जो भी हुआ है गलती से हुआ है। अगर तुमने किसी ने पूछा तो तुम यही कहोगी कि तुमने धक्का जानबूझकर नहीं मारा। वो इसे समझा रहा था, वो अपने बचपने में सवेरा का कितना बड़ा नुकसान कर चुकी थी, जबकि नूर सीना ठोक कर कह रही थी कि ये मैंने किया है और मुकाबले की तरफ से होने वाले हमले के लिए भी तैयार है। झूठ बोलना गंदी बात होती है, और मैं सच बोलूँगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी दोस्त को बचाने के लिए किया है। अगर वो हूर को धक्का मार देती तो हूर को चोट लगती। अच्छा हुआ इसी को चोट लग गई। नूर मुंह बनाकर बोली। हैदर इसे समझा नहीं पा रहा था। मुझे हुरिया से बात करनी होगी, हो सकता है वो नूर को समझा पाए। अगर नूर ने सबके सामने कह दिया कि इसने जानबूझकर सवेरा को धक्का मारा है, तो ये ना हो कि नाना साईं से पागल खाने भिजवा दे। हैदर परेशानी से अपनी पेशानी मसल रहा था। आपको दर्द हो रहा है, लाए मैं आपका सर दबाती हूँ। इसने दोनों हाथ आगे करते हुए हैदर के सर पर रखे। इसकी नरम और नाजुक उंगलियों को हैदर चाहकर भी पीछे ना कर सका, और खामोशी से इसके करीब लेटकर इसकी उंगलियों की नरमाहट महसूस करने लगा। करदम की आंख सुबह चिड़ियों के चहकने से खुली। वो खामोशी से उठकर बाहर आया। इसका इरादा सीधा धड़कन के कमरे में जाने का था। वो धड़कन के कमरे में आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बेड पर धड़कन गहरी नींद सो रही थी। आंखों की पुतलियाँ सूजी हुई थी, मतलब साफ था कि वो सारी रात रोती रही है, जबकि चेहरे पर करदम के पूरे हाथ का निशान था। करदम आहिस्ता से इसके करीब आया और इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान पर अपने लब रखे। इसे अपने करीब पाकर धड़कन की आंख फ़ौरन खुल गई थी। आई एम सॉरी मेरी जान, जो भी था, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो गलत बात की। मैं जानता हूँ सारी रात तुम इसी दुख में रोती रही होगी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। अपनी गलती पर 1% भी गौर नहीं किया होगा। देखो धड़कन,
تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ لڑکی ڈیرے پر میرے اتنے قریب کیا کر رہی تھی۔ میں نے جو دیکھا اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ درکن اس کے ہاتھ خود سے جھٹکتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل صحیح، آنکھوں دیکھی ہر بات پر یقین کرنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہی سچ ہو۔ اب تم غور سے میری بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں، کردم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے حویلی جانا ہے کردم سائیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولی۔ اس طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو کر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں اس غلط فہمی کی بنا پر اپنی اور تمہاری زندگی کے یہ خوبصورت دن برباد نہیں کروں گا، اسی لیے بہتر ہے کہ میری بات سنو، وہ رعبدار لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی اور نہ ہی آپ کی کسی بات پر یقین کرنا ہے، مجھے حویلی جانا ہے۔ اپنے گال پر پھسلتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی وہ منہ پھیر گئی۔ درکن اب تم بیکار میں بات کو مزید بڑھا رہی ہو، جبکہ یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے۔ تم ذرا سی بات کو خود پر سوار کر رہی ہو، یہ ذرا سی بات آپ کے لیے ہوگی۔ شاید آپ کے قریب اس طرح پہلے بھی لڑکیاں آ چکی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری باتیں بری نہیں لگتی، لیکن معاف کیجیے گا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ جیسی میں ہوں مجھے ویسا ہی شوہر چاہیے۔ اگر میں صرف آپ کی بن کے رہوں گی تو آپ کو بھی صرف میرا بن کر رہنا ہوگا، لیکن اب آپ صرف میرے نہیں ہیں، یا شاید آپ کبھی بھی میرے نہیں تھے۔ اور اس بات کا احساس کل اس لڑکی کو آپ کے اتنے قریب دیکھ کر مجھے ہو گیا۔ درکن اس کے قریب سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ کردم اس کی باتوں اور حرکتوں کو بے وقوفی قرار دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ حریہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اور میرا بچہ نہیں چاہتی تھی، اس کی وجہ سے میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا، اس نے مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں چلا کر سویرا تھک چکی تھی، جبکہ اماں سائیں اور پھپھو اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ ان کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سویرا کے ڈرامے سے امپریس نہیں ہو رہی، لیکن سویرا کی چیخ و پکار اب بھی ختم نہ ہوئی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا وہ حریہ کو مجرم ٹھہرائے ہوئے تھی۔ مقدم کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ اور زیادہ پھوٹ کر رونے لگی۔ مقدم سائیں، مجھے پتا ہے وہ کوئی مجھ پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آپ ضرور کریں گے۔ حریہ کو اپنی اولاد کی اتنی خوشی تھی کہ اس سے میری خوشیاں برداشت نہ ہوئی، اسی لیے اس نے مجھے دھکا دیا تاکہ میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لے۔ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، کچھ بھی تو نہیں بچا میرے پاس، بالکل خالی کر کے رکھ دیا اس نے میرا وجود۔ وہ گھٹیا لڑکی اتنی گر گئی کہ اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کی پرواہ کیے بغیر میرے بچے کا قتل چٹا۔ خبردار سویرا، جو تم نے میری حریہ کے خلاف ایک لفظ بھی استعمال کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے تمہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے تاکہ تم سمجھ جاؤ، لیکن تم گھٹیا میری حریہ نہیں، گھٹیا تم ہو، گری ہوئی میری حریہ نہیں، گری ہوئی تم ہو۔ ارے تم تو اتنی گری ہوئی ہو، بے غیرت عورت ہو کہ تم نے نہ اپنے باپ کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے خاندان کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری حریہ تمہارے بچے کو نقصان پہنچانا چاہے گی؟ وہ ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ ویسے ڈرامہ کمال کا کیا ہے تم نے، ریپ کا، بچے کا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم اس ڈرامے میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ تمہاری یہ آنکھیں اپنی ادھوری بات پر وہ دل فریب انداز میں مسکرایا۔ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے اندر کی حقیقت کا آئینہ ہے، تمہاری آنکھیں تمہارے اندر پلنے والے شیطان کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم کس حد تک مکار ہو، کتنا فریب بھرا ہے تم میں۔ تمہاری آنکھیں تمہارا اندر اور باہر بیان کرتی ہیں، اور تمہیں لگا کہ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں؟ نہیں سویرا، میں تمہاری تعریف نہیں کرتا تھا، میں تمہیں سچ بتاتا تھا کہ تمہاری آنکھوں کو چھپا کر وار کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ تم کیا تھی یہ میں پہلے دن سے جانتا ہوں، تمہارے کڈنیپنگ والے ڈرامے کے ایک لفظ سے واقف تھا میں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم یہ کھیل جس طرح سے چلا رہی تھی میں نے ویسے ہی چلنے دیا، کیونکہ اس کھیل کے دوران مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ تم میری حریہ کو جان سے مارنا چاہتی ہو، ان سب میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے۔ یہ ٹائم از اوور ناؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ شاباش، اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے جو میری حریہ اور ملک کو مارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں واپس لندن بھیج دوں، لیکن اگر تم نے مجھے اس آدمی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تو تمہاری زندگی کے لیے قید کر کے دنیا سے غائب کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا اکیلا کر دوں گا کہ تم خود سے بھی بات نہیں کر پاؤ گی۔ تمہارے پاس آخری موقع ہے، بتاؤ مجھے وہ شخص کون ہے جو حریہ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ غصے سے اس کے قریب بیٹھا بول رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد سویرا کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں ہوئی محبت آپ سے مقدم شاہ، اگر آپ میرے نہ ہو سکے تو ہونے میں آپ کو حریہ کا بھی نہیں دوں گی۔ اگر آپ مجھے
اور میرے اصل کو پہچان چکے ہیں تو مجھے یہاں لانے سے پہلے حریہ کو بھی لے آتے. اب تک تو وہ شاید زندگی اور موت کا سفر طے کر چکی ہوگی. سویرا کیکا لگاتے ہوئے بولی، جبکہ سویرا کے انداز نے مقدم کو حریہ کی طرف فون کرنے پر مجبور کر دیا. کون ہو تم؟ کیوں اٹھا کر لائے ہو مجھے یہاں پر؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو. یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حریہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی. وہ پہچانتی تھی اس کارخانے کو. یہ کارخانہ اس کے کالج کے راستے میں آتا تھا. وہ اکثر کردم سے پوچھتی تھی یہ کارخانہ بند کیوں ہے، جس کے جواب پر کردم کہا کرتا تھا یہ کارخانہ پھپھا سائی نے بنوایا تھا اور ان کی موت کے بعد سے بند کروا دیا گیا. حریہ نے اندر سے یہ کارخانہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا یہ وہی جگہ ہے. لیکن اسے یہاں پر کون لا سکتا تھا؟ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ و پکار کر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ بالکل وہاں اکیلی تھی. ایک پلر کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا تھا. وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی. اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنی دوائیاں کھا کر سوئی تھی. لیکن وہ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا اسے یہاں؟ ابھی تک تو وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر ایک سایہ برآمد ہوا اور پھر اس سائے کے ساتھ وہ شخص، ہاں وہ شخص، اس کا دشمن جو اس کی جان لینا چاہتا تھا. صبح جنید کی آنکھ کھلی تو قریب تائشہ کو تیار ہوتے دیکھا. کہاں جا رہی ہو؟ بجلیاں گرا کر میری حسین سجنی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا. جنید صاحب مجھے تنگ نہ کریں، فی الحال میں بہت بزی ہوں. وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر سے تیار ہونے لگی. جنید صاحب بھی کہہ رہی تھی اور آپ بھی. مطلب صاف تھا کہ اسے کوئی مطلب تھا. تائشہ آج تم نہیں جا رہی حیدر صاحب کی حویلی؟ یار روز جاتی ہو وہاں اتنا تیار ہو کے، اور جب آتی ہو تو کہتی ہو تھکی ہوئی ہو، جیسے ہل چلا کر آئی ہو. تھوڑا سا تو اپنے عاشق پر رحم کرو. کب تک چلے گا ایسے ہی؟ یہاں میں تمہارے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب گیا ہوں اور تم ہو جس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. اس بار وہ اٹھ کر اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے چکا تھا. ہاں تو کیا میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی؟ اور ویسے جنید صاحب دور رہنے سے پیار بڑھتا ہے. باہر میں جائے ایسا پیار، اور باہر میں جائے تمہارے یہ نخرے. میں تو قریب رہ کر ہی پیار کروں گا. اس پر جنید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے لبوں پر جارحانہ مہر ثبت کی. جنید آپ میرا میک اپ خراب کر رہے ہیں. وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اسے گھور کر بولی، جبکہ چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا. ہاں تو یہ میک اپ خراب کرنے کا حق بھی تو صرف میرا ہے. اس بار اس نے تائشہ کے معصوم رخسار کو اپنا شکار بنایا. جس دن سے شاہ سائی نے اسے بتایا تھا کہ تائشہ کی نظروں میں انہوں نے کردم کے لیے کوئی محبت نہیں دیکھی، اس دن سے اس کے دل میں تھوڑی سی تائشہ کے لے کر جو ہچکچاہٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. اور اس دن اماں سائی کے آنے کے بعد تائشہ نے ساری حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جنید نے کبھی کردم کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے اور اس کے بیچ میں کسی تیسرے کو لانا چاہتا تھا. اور جب سے اسے تائشہ کی پریگننسی کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کی تو معنی دنیا ہی مکمل ہو چکی تھی. اور تائشہ اپنے ہونے والے بچے کو لے کر بہت خوش تھے. لیکن اس سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ شاہ سائی اس کے گھر آ کر تائشہ کو واپس حویلی بلانا چاہتے تھے اور تائشہ کے لیے اس کا مائکہ کھول دینا چاہتے تھے. آج وہ سب لوگ ان کے گھر آنے والے تھے، لیکن کل شام کو ہی اسے پتہ چلا تھا کہ سویرا سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس وقت شہر کے ہاسپٹل میں ہے. اس لیے اس نے تائشہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. یہی وجہ تھی کہ تائشہ آج پھر حیدر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ جنید آج گھر پر ہی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ تائشہ سارا دن اس کے ساتھ گزارے. اسی لیے اس کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ تائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا. تائشہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن جنید نے اس کی ایک بھی مزاحمت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے. اپنے سینے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ جو اس سے دور کر رہے تھے، جنہیں تھام کر تکیے پر رکھے اور انتہائی محبت سے اس کی گردن پر جھکا. تائشہ نے مزاحمت کرتے ہوئے 2-3 بار اپنا سر اس کے کندھے پر دے مارا، لیکن پھر خود ہی درد ہونے پر ہمت ہار گئی. اس کے یوں ہارنے پر جنید نے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں بیج لیا. ایک نمبر کی لوفر اور چھچورے انسان ہو تم. وہ ادب اور احترام ایک طرف رکھ کر بولی. اور تم میری لوفڑی چھچوری. وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لفظوں پر تالا لگا کر بولا. اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر حریہ بے یقینی سے دیکھتی رہی. کیا ہوا مسز مقدم؟ کیا یقین نہیں آ رہا؟ تو یقین کر لو، میں ہی ہوں جو تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہوں. اور میرے سامنے یہ ڈرامے مت کرنا کہ تم ایسا کیوں چاہتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ. اور میرے سامنے ایک بھی آنسو مت بہانا. وجہ تم جانتی ہو. کردم شاہ اور مقدم شاہ کا باپ بدلہ بھول سکتا ہے، لیکن میں نہیں. تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہا ہوں. میری بہن ساری زندگی اپنے نانا کے ٹکڑوں پر پلتی رہی، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے. اپنے باپ کا سایہ ساری زندگی محسوس نہیں کر سکا، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے. اس سے پہلے کہ میں کوئی خواہش کرتا، میرا باپ میری خواہش پوری کرتا تھا.
میرے بابا نے ساری زندگی سب کا بھلا چاہا اور کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ فیکٹری دیکھ رہی ہو تم، یہ انہوں نے غریب مزدوروں کے لیے بنوائی تھی، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی تمہارے باپ نے میرے بابا کو مار ڈالا۔ وہ گاؤں جس کو میرے بابا کامیاب بنانا چاہتے تھے آج اندھیرے میں ڈوب کر رہ گیا تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے بابا جو بچوں کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، ان کی بیٹی نے ساری زندگی یتیموں سے زندگی گزاری تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں نے کبھی کسی کی محبت نہیں دیکھی تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں نے اپنا بچپن کھو دیا تمہارے باپ کی وجہ سے۔ بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں، بار بار اس شخص کو میرا باپ نہ کہیں۔ آپ مارنا چاہتے ہیں نا، مجھے مار دیں، شاید اس سے آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا، شاید اس سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ مجھے مار دینا چاہتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے مجھے مار دینے سے آپ کو سکون مل جائے گا جو آپ نے سالوں سے محسوس نہیں کیا، تو اپنے آپ کو روکے مت، مجھے مار دیں، کیونکہ بار بار اس شخص کی بیٹی کہلانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حوریہ نے چلاتے ہوئے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ قدم جلدی گھر واپس آیا تھا اور درکن کو منانا چاہتا تھا۔ رات درکن کی باتوں نے اتنا غصہ دلایا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی جان تھی جس کے بغیر رہنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قدم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اسی لیے اسے منانے جلدی گھر آیا تھا۔ راستے سے اس نے کیٹی کا فوڈ اور درکن کے لیے بہت ساری چاکلیٹ لی، جس سے امید تھی کہ وہ مان جائے گی، لیکن گھر آ کر اس نے دیکھا درکن یہاں پر نہیں تھی۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے چابی مانگی تو کرن نے بتایا کہ درکن کچھ دیر پہلے حویلی جا چکی ہے، پر جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ زاہد نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے حویلی چھوڑ کر آئے گا، لیکن اس نے زاہد کی بات نہیں مانی۔ گھر کی چابی لے کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا درکن میں بچپنا ہے، لیکن وہ اپنے رشتے کو اتنے سنگین موڑ پر کیسے لا سکتی تھی کہ اسے صفائی دینے کا موقع دیے بغیر ہی اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ کیا اس کی محبت کا اس کا یقین سب بے مول تھا؟ اب اس سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی پر اس حد تک غصہ آیا تھا۔ وہ درکن کو ایک بہت سمجھدار لڑکی سمجھنے لگا تھا، اس لیے اس سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ ٹھیک ہے درکن، تم اپنی مرضی سے گئی ہو، اب اپنی مرضی سے واپس آؤ گی، میں تو تمہیں لینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ خود سے کہتے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ساری چیزیں زمین پر پھینک چکا تھا۔ جب اس کا فون بجنے لگا، ملک کا فون آتا دیکھ کر اس نے فوراً اٹھا لیا تھا۔ مقدم مسلسل حوریہ کے نمبر پر فون کر رہا تھا، لیکن حوریہ نے فون نہیں اٹھایا۔ تھک ہار کر حویلی واپس جانے لگا۔ اس کے نمبر پر ملک کا فون آنے لگا تھا، جو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ مقدم، مجھے فون آیا تھا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو حوریہ کی جان لینا چاہتا ہے، اسے اغوا کر کے کہیں لے گیا۔ خدا کے لیے مقدم میری بیٹی کو بچا لو، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس نے مجھے پرانے کارخانے پر بلایا ہے، وہ حیدر شاہ ہے، سفیان شاہ کا بیٹا مارنا چاہتا ہے میری بیٹی کو، اس لیے مجھ پر حملہ کروایا ہے۔ مقدم میں پرانے کارخانے پر جا رہا ہوں، تم جلدی سے وہاں پہنچو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کچھ بھی ہو۔ ملک نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا جبکہ مقدم فون بند کر کے گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے حویلی آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، لیکن حویلی میں آج کوئی بھی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ کوئی نوکر بھی نہیں۔ سب لوگ کہاں چلے گئے اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگی، لیکن قدم کی بے وفائی کے دکھ نے اس سے ہر سکون چھین لیا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت نے اسے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تو سامنے سے حاجہ آتی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی درکن کے ماتھے پر بل بڑھ گئے۔ اس کا گھر توڑنے کے بعد اس لڑکی میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اسی کی حویلی میں قدم رکھتی۔ درکن کا دل کیا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے، لیکن اس کے پیچھے آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسے درکن ایک ہی کلاس میں رہنے کی وجہ سے اب درکن اور وہ نارمل بات کرتے تھے۔ اس کے سوال پر درکن نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتی رہی۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے شوہر مجتبیٰ، یہ حیدر شاہ کے گاؤں سے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان والے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے انہیں منانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ مجبور ہو کر ہم نے قدم سائی کا سہارا لیا۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر ہم نے انہیں روز ہی تنگ کرنے لگے۔ اب کے ڈیرے پر پہنچے اور منتیں کرتے، لیکن ان کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے والدین جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، لیکن میں اپنی محبت میں مجبور ہو چکی تھی اور انہیں روز ہی تنگ کرنے لگی۔ میں اکثر ان کے ڈیرے پر جا کر ان سے ملنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن مجبور ہو کر وہ میرے گھر والوں سے بات کرنے تیار ہو گئے، اور پھر کل شام کو ہی انہوں نے میرا نکاح مجتبیٰ سے کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات سن کر میں اتنی جذباتی ہو گئی کہ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے بہنوں والا مان دیا۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اس بات کو کس انداز میں لوگی۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی چیزیں بانٹنا پسند نہیں ہے، لیکن میں قدم سائی کو تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو میرے بھائی جیسے ہیں، انہوں نے مجھے میری زندگی کی ہر خوشی دی، جس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں۔ یہ سب کچھ اگر مجھے آج جنید بھائی نہیں بتاتے تو کل میں ان کے ساتھ
ہمیشہ کے لیے شہر جانے والی تھی. خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے میں نے تمہیں سب کچھ بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا. اب تمہاری مرضی, تم یقین کرو یا نہ کرو. آج اگر یہاں پہ نہ آتی تو کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتی. چلتی ہوں, مجھے اور ان کو شہر کے لیے نکلنا ہے. اس نے مصباح کو چلنے کا اشارہ کیا, جبکہ درکن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو روک کر اس کا شکریہ ادا کرے یا پھر اس سے پوچھے کہ وہ اب قدم کو کیسے منائے گی. بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ آیا تھا. میں یہاں اور یہی سوچا تھا کہ مار دوں گا تمہیں, لیکن میں تمہارا قاتل بننا چاہتا ہوں, مقدم شاہ کے بچے کا نہیں. ہاں, میں نہیں گر سکتا تمہارے باپ جتنا. میں چاہ کر بھی تمہارے باپ جتنا ظالم نہیں بن سکتا. میں نے یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ تمہیں ختم کرنے کا فائدہ, اس سے کیا ہوگا. تمہارا باپ تو زندہ رہے گا. میں اسے مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے تمہیں یہاں بلا کر میں نے اسے یہاں بلایا تاکہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس خنجر اس کے سینے میں اتار دوں. جو کچھ بھی ہوا, لیکن میں تمہیں بھی مارنا چاہتا ہوں. میں تمہارے باپ کو وہ تکلیف دینا چاہتا ہوں جو تکلیف میں برسوں سے سہ رہا ہوں. لیکن میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر دوں. میں تمہیں کیسے ختم کروں. وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا. میں کیا بتاؤں آپ کو اس بارے میں بھائی, میں تو خود اپنوں کی بے روحی کا شکار ہوں. باپ کی شفقت, ماں کی محبت کیا ہے میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. شاید اس معاملے میں میرا دکھ بھی آپ جتنا ہی ہو. ارے آپ سے پیار کرنے والے آپ کی دادا دادی بہن تو ہیں, میرے پاس تو یہ لوگ بھی نہیں. ساری زندگی ایک قاتل کی بیٹی کہلا کر میں نے کیسے گزاری ہے. اس تجربے سے میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ مجھے کس طرح سے ماریں گے. میرے باپ کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنا درد آپ کے اندر بڑھا ہے. آپ کی ان سب باتوں سے مجھے بس ایک بات کی تکلیف سب سے زیادہ ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں ملک کی بیٹی, ساری زندگی میں نے یہی لفظ اپنے ارد گرد سنے. کسی نے مجھے اہانہ کی بیٹی کہہ کر نہیں پکارا. آپ کی اماں سائیں مجھے منحوس اور میری ساس مجھے اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کہتی ہے. خیر, آپ کو یہ باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں. وہ میری زندگی ہے, میری تلخ حقیقت ہے. آپ وہ کریں جو کرنے آئے ہیں, جس سے آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا. آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. مارے مجھے, یقین کریں اس سے اور کچھ نہ ہوگا. میرا باپ پاگل ہو جائے گا. یہ وہ پہلا شخص ہے جو حریہ کو مارنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی جہاں انتہائی خوفزدہ بچہ بیٹھا ہوا تھا. کوئی بالکل خاموش چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو کھونے کے بعد اپنی ماں سے دور ہوئے بیٹھا تھا. اس سے محبت کرنے والے تو بہت تھے, لیکن جس کی محبت وہ چاہتا تھا وہ دور منو مٹی تلے سو چکا تھا. کیا ہوا, ہمت نہیں کر پا رہے نا مارنے کی. حریہ اسے دیکھ کر بولی اور پھر مسکرائی. آپ کے سینے میں آپ کے بابا کا دل دھڑکتا ہے حیدر بھائی, اور وہ بہت نرم سا دل ہے, کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتا. آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بہت برا ہوں اور تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گی. وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا. اس کے انداز نے حریہ کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا. میں آپ کی ہمت دیکھنا چاہتی ہوں حیدر بھائی, مار دیں مجھے. میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے باپ کا بدلہ پورا ہو جائے اور میری موت دیکھ کر میرے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے. حریہ, حور, کہاں ہو تم. قدم کی آواز نے ان دونوں کو باہر کی طرف متوجہ کیا تھا. وہ جس خاموشی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی, اسی خاموشی سے گھر واپس آ گئی. اب اپنے نازک ہاتھوں سے قدم کی فیوریٹ ڈش بنا رہی تھی تاکہ اسے منا سکے. قدم سائیں, میں نے آپ کے خلاف اتنا کچھ بولا, آپ نے مجھے ایک تھپڑ لگایا, لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بہت سارے تھپڑ لگا کر مجھے ساری عقل سکھاتے. کتنی بڑی ڈیش ہوں میں. آپ پر یقین نہیں کیا. میں آپ کی محبت کے لائق ہی نہیں ہوں. مسلسل ہاتھ چلاتے بربرا رہی تھی. بس آپ ایک بار گھر آ جائیں, میں آپ کو منا لوں گی. میں آپ سے معافی مانگوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. وہ اداسی سے پر یقین انداز میں کہتے قدم کی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی. چلانا بند کرو قدم شاہ, تمہاری بہن یہاں ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی. حیدر نے بندوق کی نوک حریہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا, جبکہ اس کی بات سن کر حریہ بے خوفی سے دیکھنے لگی. اس کی آنکھیں اسے چیلنج کر رہی تھی, جیسے کہہ رہی ہو اگر ہمت ہے تو مارو مجھے. اور اس چیلنج سے گھبراتے ہوئے حیدر شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. نہیں حیدر, خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو. اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. تمہارا خدا کے لیے اسے بخش دو. تمہارا گناہ گار میں ہوں. میری بیٹی کو چھوڑ دو, وہ بے گناہ ہے. قدم کے پیچھے ہی ملک بھاگتا ہوا آیا تھا. اس کے ساتھ مقدم آ گئے. ملک, تمہیں تو دکھانے کے لیے اسے یہاں لایا تھا, یہاں اپنی بیٹی کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ چلاتے ہوئے بولا. خبردار, جو تم نے میری حریہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. مقدم چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا. مقدم شاہ, تمہارا غصہ جائز ہے. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تم مجھے زندہ زمین میں گاڑ دینا, لیکن اپنی بیوی کی لاش کو زمین میں دفنانا, پہلے زمین میں دفنانا.
آج میرے باپ کا بدلہ پورا ہوگا، آج مجھے سکون ملے گا ملک کے سامنے اس کی بیٹی ختم کر کے، حیدر نے کہتے ہوئے بندوق ایک بار پھر سے حریہ کے سر پر رکھی۔ تم ایسا نہیں کرو گے حیدر، بہت پچھتاؤ گے تم، مقدم غصے سے بولا۔ مقدم سائیں آپ پریشان نہ ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ مجھ پر گولی چلا سکے۔ کیوں حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ حریہ نے کی مسکراہٹ اب بھی برقائم تھی جب حیدر نے گھور کر اسے دیکھا اور اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹرگر دبایا۔ گولی کی آواز کے ساتھ کارخانے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی ملک نے ڈر کر اپنا دل تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ گولی حریہ کو لگتی، حیدر کے سامنے آ جانے سے اس کا بازو چیر گئی۔ بے وقوف آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ سویرا نے چلاتے ہوئے ایک اور گولی اس کی طرف چلانی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی مقدم زمین پر پڑا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے مار چکا تھا۔ پستول سویرا کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اس نے غصے سے اسے گھور کر مقدم کو دیکھا۔ حیدر شوٹ ہر، میں کہتی ہوں گولی مارو اسے، یہی تمہارے باپ کی قاتل ہے، تمہارے باپ کے قاتل کی وجہ ہے، اگر وہ مر گئی تو تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، وہ چلاتے ہوئے حیدر سے بولی۔ حیدر اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے دیکھنے لگا۔ بند کرو اپنی بکواس، تم نے ہی اس کے دماغ میں یہ سب کچھ ڈالا ہے، جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ مقدم غصے سے سویرا کی طرف بڑھا۔ مار دیجیے گا مقدم سائیں، لیکن اس حریہ کی لاش دیکھے بغیر نہیں مروں گی، اس لڑکی نے مجھ سے میری محبت چھین لی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حیدر یا تو تم اسے مار دو یا میں اس کی جان لے لوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تم ہاتھ تو لگاؤ میری حریہ کو، میں جان نکال دوں گا تمہاری۔ مقدم غصے سے اس کی طرف بڑھا جب مقدم نے اسے تھام لیا۔ مقدم پولیس آ رہی ہے، وہی انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گی، اس سے پہلے ہمیں اسے روکنا ہوگا، وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے جو حریہ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہاں پولیس آ جائے گی، ہم دونوں پکڑے جائیں گے، اس سے پہلے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لو، مار دو اس لڑکی کو۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے سویرا چلائی تھی، مار دے مجھے حیدر بھائی، لیکن ایک بات اچھی طرح سے سوچ لیجیے، روز قیامت اپنے بابا سائیں سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ چلے میں آپ کی نظروں میں گناہ گار صحیح، لیکن میرا بچہ جو ابھی تک دنیا میں ہی نہیں آیا، اس کے قتل کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے آپ؟ حریہ سے دیکھ کر احساس دلانے والے انداز میں بولی۔ اس کی باتیں سن کر حیدر کے ایک بار ہاتھ کانپے تھے۔ میں نہیں مار سکتا اسے، یہ ماں بننے والی ہے، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ حیدر نے اپنے ہاتھ سے پستول دور پھینک دیا، جبکہ حیدر کو اس طرح سے دیکھ کر حریہ کو اس پر ترس آنے لگا تھا، یہ اس کے باپ کا ڈسا ہوا تھا۔ حیدر نے ایک نظر حریہ کو دیکھا اور پھر پلٹ سے بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ بے وقوف آدمی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یقین کر کے میں تم پر یقین کریں، میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ سویرا غصے سے کہتی ایک بار پھر سے ریوالور اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی جنید نے پیر سے کک مارتے ریوالور کو دور پھینکا۔ سائیں میں نے پولیس کو انفارم کر دیا، وہ کبھی بھی یہاں پہنچتی ہوگی۔ جنید نے آگے بڑھ کر زمین سے ریوالور اٹھایا، جبکہ مقدم سیدھا حریہ کی طرف بھاگا تھا اور حریہ کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ پیر ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں مقدم سائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بول کے مقدم نے اسے خود میں بیچ دیا، جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر سویرا کی آنکھوں میں مٹیوں سے بھرنے لگی۔ اسے جنید کو دھکا مارتے ہوئے پستول اس سے چھیننے کی کوشش کی اور تب ہی ملک نے حیدر کی پستول اٹھائی اور بنا سوچے سمجھے سویرا پر گولی چلا دی۔ ایک دردناک چیخ کے ساتھ کارخانہ میں سناٹا چھا گیا۔ سویرا دور زمین پر جا گری، گولی اس کی کمر پر لگی تھی، وہ الٹی زمین پر پڑی تھی، لیکن کھلی آنکھوں سے حریہ کو مقدم کے سینے سے لگا دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سویرا نے کسی شخص کو چاہا اور وہ اس کا نہ ہو سکا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلب میں، پارٹیز میں، آؤٹنگ ایریاز میں، آج تک اس نے جس شخص کو اپنے لیے پسند کیا تھا وہ خود ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا اس کے قریب آ گیا، لیکن مقدم نہیں، اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ حریہ کو مقدم کے سینے سے لگا دیکھ کر آہستہ آہستہ سویرا کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کارخانے میں پولیس داخل ہوئی۔ ملک پر 4 بار جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش میں اور مسز مقدم کو اغوا کرنے کی کوشش میں پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ہتھکڑی حیدر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کو ہتھکڑی پہناتی، حریہ بول اٹھی، انسپکٹر حیدر بھائی نے مجھے اغوا نہیں کیا، وہ ملک صاحب پر بھی حملہ انہوں نے نہیں کروایا، یہ سب کچھ سویرا کا کیا دھرا ہے۔ اور وہ زمین پر پڑی، سویرا کو دیکھتے ہوئے بولی، ان پر گولی کس نے چلائی ہے؟ پولیس آفیسر سویرا کے قریب جا کر پوچھنے لگا، یہ میری بیٹی کو مارنے والی تھی، اگر میں اسے نہیں مارتا تو یہ میری بیٹی کو جان سے مار ڈالتی، یہ ایک پاگل عورت ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس پر حملہ کیا ہے۔ ملک انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ قتل آپ نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے اور گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا۔ انسپکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا اسے ہتھکڑی پہنانے لگا اور انہیں وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کارخانے سے باہر نکلتے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ حریہ نے مڑ کر دیکھا تو سویرا اسی جگہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں ریوالور پکڑے تھی، اس بار نشانہ مقدم تھا۔
جو میرا نہیں ہو سکتا اسے میں تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کہتے ہوئے مقدم پر ایک بار پھر سے گولیوں کی بوچھار کر دی، لیکن اس سے پہلے کہ گولیاں مقدم کو لگتی ملک نے وہیں گولیاں اپنے سینے پر کھا لی تھی اور اس کے ساتھ انسپکٹر کی گولی نے سویرا کا سینہ چیر دیا۔ کیونکہ انسپکٹر کے چلانے کے باوجود سویرا نے فائرنگ بند نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے انسپکٹر کو فوراً ہی اس پر گولی چلانی پڑی۔ ایمبولینس کو کال کرو۔ پولیس انسپکٹر نے ملک کے قریب آتے ہوئے کہا، نہیں انسپکٹر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اب میں جینے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ ملک حلیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بولا۔ اس کے خون سے لت پت لاش دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حلیہ بیٹا، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت برا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ مقدم اور حیدر کو یتیم کر دیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی۔ ساری زندگی اس کے منہ سے بابا سننے کو ترستا، اس کا معصوم چہرہ دیکھنے کو تڑپتا رہا ہوں۔ میری زندگی یہیں تک تھی، مرنے سے پہلے اپنے کیے گناہ کی بھرپائی تو نہیں کر سکتا، لیکن تم لوگوں سے معافی تو مانگ سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی خواہش ہے جب پچھلے 19 سال سے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ سائیں کی حویلی در پر ناک رگڑتا رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھے بابا کہہ کر پکارے۔ ایک بار حلیہ، میں جانتا ہوں میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ مجھے اس کی طرح کی راحت کبھی نصیب نہ ہو، لیکن میری خواہش ہے، خواہش سمجھ کر پوری کر دو۔ سوچو کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، جیسے گھٹیا شخص تمہارا باپ ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو، مجھے ایک بار بابا کہہ کر پکارو۔ ملک نے آنکھوں میں آنسو لیے حلیہ کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ حلیہ جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی، اس شخص سے سینے سے لگ کر پھر پھر کر رونے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، ان کو ہسپتال لے کر چلو، ان کی طبیعت خراب ہے، میرے بابا کو بچاؤ کوئی۔ حلیہ چلاتے ہوئے کبھی مقدم کو تو کبھی قدم کو پکاری تھی، جبکہ ملک کے سینے پر دھڑکتا ہوا دل بند ہو چکا تھا۔ حلیہ نے نظر اٹھا کر اس کے دیکھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، شاید آخری خواہش پوری ہو جانے کی مسکراہٹ، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ مقدم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ جنید بنا سوچے سمجھے قدم کے سینے سے لگ گیا۔ یہ وقت تو اس کے لیے بھی بہت برا تھا اور جنید اس بات کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کی سب سے بڑی بیٹی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ قدم کو جب پتہ چلا کہ درکن واپس آ چکی ہے تو وہ واپس گھر آیا اور اسے حویلی لے آیا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی شاہ سائیں درکن کو یہ نہیں بتا پائے تھے کہ اس کی بہن کیا کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے یہ بات احمد شاہ کو بتائی تو انہوں نے یہی کہا کہ درکن کو بس اتنا بتا دیا جائے کہ سویرا اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی موت کی وجہ سیڑھیوں سے گرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی بہن ساری زندگی اس سے نفرت کرے۔ درکن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس میں قدم اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ سویرا کی نظر درکن کی کوئی اوقات نہ ہو، لیکن وہ درکن کی بہن تھی اور درکن اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت دن تک احمد شاہ سے ناراض رہی، کبھی اپنی بیٹی کی موت پر واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے تھے۔ کیا ان کو اپنی بیٹی سے زیادہ بزنس عزیز تھا؟ فون پر ہوئی لڑائی کے بعد قدم کو مجبوراً اسے احمد شاہ کی بیماری کے بارے میں بتانا پڑا، جو جاننے کے بعد درکن کو ایک اور صدمہ لگا۔ درکن نہ جانے کتنے دن بیمار رہی اور پھر قدم ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا۔ آج سویرا کا گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اسکول بننے کے بعد فصلوں کا کام بھی بہت اچھے سے چل رہا تھا، جس کے ساتھ گاؤں والوں نے قدم سے معافی مانگ کر اسے واپس حویلی بھیج دیا تھا، کیونکہ قدم کی ضرورت صرف گاؤں والوں کو ہی نہیں بلکہ حویلی والوں کو بھی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو درکن کیٹی کو گود میں بٹھائے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ درکن، تم نے کھانا کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اب مجھ سے خفا نہیں ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے میری جان، وہ مسکرا کر بولا۔ یہ وجہ کافی نہیں کہ میں نے آپ کی ذات پر انگلی اٹھائی، آپ کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کی؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں درکن، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے اس طرح سے کسی کی مدد کرنے سے پہلے تم سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے باقی سارے مسئلے تم سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، غلطی میری۔ اگر میں چاہتا تو تم سے نارملی اسے ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا، اور اچھا ہی ہوا نا سب مجھے پتہ چل گیا کہ فیوچر میں ایسے کوئی غلطی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، ورنہ میری پٹاخہ صحیح مجھے بم سے اڑا دے گی۔ قدم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جبکہ اس کے انداز نے درکن کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ پھر یہاں آ گئی؟ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ کو ایک بار میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا اپنے گھر کے داخلی دروازے پر انہیں کھڑا دیکھ کر حیدر کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ حیدر، میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رضوانہ شرم سے نظر جھکا کر بولی۔ خدا کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر آپ نہیں بھی پوچھیں گی تب بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ بچپن میں بیمار ہوا تھا یا چوٹ لگا کرتی تھی تب کبھی پوچھنے نہیں آئی، اب
جب آپ کی ضرورت تھی اماں صحیح تب نہیں آئی تو اب کیوں؟ اب میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ روز یہاں نہ آیا کریں۔ آپ کو ذلیل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ رضوانہ نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ آپ پہلے عائشہ سے معافی مانگیں، ایک سگی ماں ہو کر آپ نے کیسے اس پر دن رات ظلم کیا؟ آپ کے ہاتھ نہیں کانپے، کلیجہ نہیں کانپا اپنی اولاد کو زخم دیتے ہوئے؟ جائیں معافی مانگیں اس سے، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس پر حیدر نے بنا مڑے اپنا راستہ بدل دیا اور رضوانہ اس کے غائب ہونے تک اس کی پشت دیکھتی رہی۔ سویرا کی موت کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ سویرا کی موت کے کچھ دن کے بعد جب رضوانہ نے عائشہ سے ملنے کی کوشش کی، دادا سائی نے انہیں بہت ساری باتیں سنائی، جن میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے گھٹیا ارادوں سے وہ ہمیشہ سے واقف تھے اور عائشہ کو ان سے دور کسی محفوظ جگہ پر بھیجنا چاہتے تھے، اور اب وہ بہت خوشی ہے کہ عائشہ ان کی زندگی سے بہت دور پہنچ چکی ہے۔ شاہ سائی نے یہ بھی کہا کہ ان کی جیسی عورت کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ فیضان جیسے انسان کے ہاتھوں میں رضوانہ کا ہاتھ دے کر شاہ سائی نے اس پر بہت ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی فیضان نے اس رشتے کو خوب نبھایا۔ شاید یہ اس کی اچھی تربیت اور حوصلہ تھا جو رضوانہ کے ساتھ بنا کر رکھ سکے اور اس کے ساتھ نبھا کر سکے۔ سچ تو یہ تھا کہ رضوانہ ان کے قابل ہی نہیں تھی۔ شاہ سائی کے الفاظ نے رضوانہ کو اندر اور باہر سے توڑ کر رکھ دیا۔ عائشہ اب حویلی آتی تھی، دادا سائی نے خود اس کے لیے اس کی حویلی کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ رضوانہ کو دیکھتی تک نہیں تھی، اور یہی بات رضوانہ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ ان کی دونوں اولادیں ان سے نفرت کرتی تھیں۔ حیدر نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا ہی گر سکا کہ اسے معاف نہ کیا جائے۔ حویلی کے ان سب مکینوں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، اور اب حیدر کچھ ہی دنوں میں نور کا علاج کروانے کے لیے اسے لندن لے کر جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نور بہت جلد ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اب سچ تو یہ تھا کہ ہمدردی میں جوڑا گیا یہ رشتہ حیدر کے دل میں دھڑکن بن چکا تھا، اور اب وہ ہر ممکن طریقے سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ رضوانہ حیدر کے گھر سے نکل کر عائشہ کے پاس آئی اور اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر جنید نے انہیں گھر کے اندر بلایا، لیکن عائشہ منہ پھیر گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں یہیں باہر ہوں۔ جنید ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کو دیکھو گی بھی نہیں تو عائشہ، میں جانتی ہوں میں نے زندگی میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اور میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو، لیکن پھر بھی اس امید سے تمہارے در پر آئی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ کہتی تھی عائشہ، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو اس برائی میں انجام میں کس طرح تنہا رہ گئی ہوں، کوئی بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی پر دن رات ستم ڈھاتی رہی، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ میں تو اپنے بچوں سے محروم ہو گئی۔ حیدر کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو نہ تو میں حویلی جاؤں گی، کیونکہ جس عزت اور احترام سے وہ لوگ مجھے پکارتے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں یہیں کسی کنویں میں کود کر اپنی جان پھنس کریں۔ اماں صحیح آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں ہوں گی تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے ناراض۔ آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ عائشہ نے تڑپ کر اس کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر بلک بلک کر روتی انہی کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ گئی۔ اماں صحیح نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کا یہ ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو پلیز چائے پر غور فرمائیں، بڑی محنت سے بنائی ہے میں نے۔ جنید ابھی ٹرے میں چائے رکھ کر لایا۔ انہیں اس طرح سے ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائی، عائشہ نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر ایک کپ اپنی ماں کو پیش کیا۔ دادا صحیح کی ایک سائڈ پر کردم اور دوسرے پر مقدم کھڑا تھا۔ کردم اور مقدم نے اس گاؤں کی ذمہ داریوں کو خوب سنبھالا تھا، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس گاؤں کا اگلا سرپنچ چنیں گے، دادا صحیح نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ دادا صحیح نے ایک نظر کردم کو دیکھا جو انہی کی بات کی طرف متوجہ تھا، لیکن مقدم کو دیکھتے ہوئے ان کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر لگا دیں، کیونکہ اس کا دھیان ان کی باتوں پر نہیں بلکہ وہ تو حویلی کے دروازے کے قریب کھڑی حلیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا، اب کبھی بھی ان کی زندگی میں ایک ننھا مہمان شامل ہو سکتا تھا، اس لیے مقدم کا سارا دھیان آج کل صرف اور صرف اپنی حلیہ پر تھا۔ اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، سب کا فیصلہ مقدم کرتا تھا، اور حلیہ اس کی محبت میں ہر دن کے ساتھ کھلتی چلی جا رہی تھی۔ مقدم شاہ صحیح آپ وہیں چلے جائیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں، اور یہ ہمارے گاؤں کا فیصلہ ہے، دادا صاحب نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دادا صحیح آپ فیصلہ کریں، میں سن رہا ہوں، مقدم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دھیان اب بھی دروازے پر کھڑی حلیہ کی طرف تھا۔ دادا صحیح نے فیصلہ کیا
کہ وہ صرف اس گدی پر اپنے دونوں پوتوں کو ہی بٹھائیں گے۔ ایک لمحے میں ہی اپنا فیصلہ بدل کر اپنا اجرک اتارتے ہوئے قدم کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ آج سے اس گاؤں کے سرپنچ آپ ہیں قدم سائیں، اور یہ گاؤں صرف ایک گاؤں ہی نہیں بلکہ آپ کا گھر ہے۔ دادا سائیں نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مبارک ہو قدم سائیں، مقدم نے بھی اسے گلے سے لگایا۔ دادا سائیں، میں ذرا حریہ کو دیکھ کے آتا ہوں، میرے خیال میں اسے میڈیسن نہیں لی۔ دادا سائیں کے گھورنے پر مقدم حریہ حویلی کے اندر گھس گیا، کیونکہ فیصلے کے بعد حویلی کی ساری عورتیں اندر کی طرف جا چکی تھیں اور مقدم سائیں کا یہ فیصلہ تھا کہ 9 مہینوں کے دوران حریہ کسی اور کے پاس نہیں بیٹھے گی بلکہ 24 گھنٹے مقدم کی نظروں کے سامنے رہے گی تاکہ اس کا بچہ مقدم جیسا ہو۔ یہ کتنی پیاری ہے نا۔ درکن نے اپنے دونوں ہاتھوں میں گول مٹول سی بچی اٹھائی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ ارے میری بچی پیاری کیسے نہیں ہوگی، جنید نے اس کے ہاتھوں سے اپنی چند گھنٹے کی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن جنید بھائی، آپ تو اتنے پیارے نہیں ہیں، یہ تو میری تائشہ دیدہ پر گئی ہے۔ درکن نے فوراً ہی اسے پیارے ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر تائشہ کو تھما دیا، جس پر تائشہ نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کر درکن کی گود میں اپنی معصوم بچی دیکھی۔ ہائے، یہ تو سچ میں بہت پیاری ہے، تائشہ نے درکن کی گود میں دیکھتے ہوئے آہ بھر کر کہا۔ یہ کتنی پیاری ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ دادا سائیں نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتے ہوئے حریہ کی گود میں موجود 2 ماہ کے بہرام کو اٹھایا اور اس کے ننھے سے ہاتھ میں انگوٹھی تھما کر بچی کا ہاتھ تھاما، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بہرام کے ہاتھ سے انگوٹھی اسے پہناتے، جنید نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے شاہ سائیں، یہ ظلم نہ کریں، معاف کیجیے گا، لیکن بچپن کے ان رشتوں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ اپنی بیٹی پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی، اس پر کوئی فیصلہ تھوپوں گا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی آزاد اور خوشی سے جیے، کسی کے ڈر و خوف کے زہر سے نہیں۔ جی دادا سائیں، میں بھی جنید کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ بچپن کے رشتے صرف دوریاں پیدا کرتے ہیں، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ بہرام بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا، فی الحال اسے وقت پر چھوڑ دیجیے۔ اگر ہم بچپن میں ہی ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا کر ان پر فیصلے تھوپ دیں گے تو کہ تم اس کی منگیتر ہو اور اسی کی رہو گی، وہ کبھی اپنی زندگی کو جی نہیں پائے گی۔ ہمیں ہمارے بچوں کو وقت کے حوالے کرنا چاہیے، یہ خود اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے، مقدم نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو دادا سائیں نے مسکرا کر اپنی انگوٹھی واپس اپنی جیب میں ڈال دی اور دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہلانے لگے۔ جبکہ دادا سائیں کے اس فیصلے پر تائشہ اور حریہ بہت خوش تھیں۔ انہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ بچوں کو زبردستی رشتے میں باندھنے سے بہتر ہے کہ وقت کے حوالے کر دیا جائے، خود ہی اپنا صحیح اور غلط سمجھ جائیں گے۔ 8 سال بعد قدم سائیں، دیکھیں نا، یہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ درکن نے روتے ہوئے کمرے کے اندر قدم آتے قدم کو دیکھا، جبکہ اپنے کندھے سے لگی بچی کو مسلسل بہلاتے ہوئے خود زار و قطار رو رہی تھی۔ درکن، تم خود رو گی تو یہ کیسے چپ ہوگی؟ قدم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے بچی لی۔ میں چپ ہو کر بھی اس کو چپ کروانا چاہا، لیکن یہ چپ نہیں ہو رہی، پلیز اسے چپ کہیں نہ چپ ہو جائے۔ درکن ایک بار پھر سے روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں نا قدم سائیں، یہ تو اور بھی زیادہ رونے لگی ہے۔ بچی کو روتا دیکھ درکن کو بھی اور زیادہ رونا آنے لگا۔ قدم نے بچی کو ایک کندھے پر اٹھاتے ہوئے درکن کو اپنے دوسرے کندھے کے ساتھ لگایا۔ درکن، یہ بچی ہے، روئے گی، ہمیں اسے چپ کروانا ہوگا۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ بچی کے رونے میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ درکن کے رونے میں بھی شدت آ رہی تھی، اور قدم ایک طرف اسے اور دوسری طرف اپنی معصوم بچی کو چپ کروا رہا تھا۔ قدم نے یہ سوچا تھا کہ وہ جب تک درکن میچیور نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور جب اسے درکن میچیور لگنے لگی اپنی بچی کی دنیا میں آنے کے بعد، اسے درکن پھر سے ایک بچی لگنے لگی تھی۔ جب بھی دل روتی وہ بھی اس کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، اور بیچارہ قدم ان کو چپ کرواتے ہلکان ہو جاتا۔ 4 سال بعد تمہارا ہوم ورک کہاں ہے دل؟ ٹیچر نے غصے سے پوچھا۔ ماما نے بیگ میں نہیں ڈالا، دل معصومیت سے منہ بنا کر بولی۔ تو تم خود ڈال دیتی، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، نکالو ہاتھ اپنا۔ اگر اس گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم روز ہوم ورک نہ کر کے آؤ۔ ٹیچر نے کاپی پر نوٹ لکھتے ہوئے قدم اور درکن کو اسکول بلایا، جبکہ دل اپنا معصوم سا ہاتھ آگے کیے ہوئے دونوں آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ٹیچر نے آہستہ سے لکڑی کا فٹ اس کے ہاتھ پر مارا۔ یہ سزا تھی کہ وہ دوبارہ یہ حرکت نہ کرے، لیکن ٹیچر کو دل پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بحران دیکھ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دل پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ جلدی سے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے ٹیچر کو دھکا مار کے پیچھے کر چکا تھا۔ بہرام، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، اب اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں اسکول سے نکال دوں گی، ٹیچر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ ٹیچر ٹیبل پر رکھا ڈسٹر اٹھا کر بہرام نے
टीचर के सर पर दे मारा और अगर तुमने आइंदा दिल पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बहराम बदतमीजी से बोला। इसकी सुर्ख आंखें देखकर एक सेकंड के लिए टीचर भी सहम सी गई थी। वो 9वीं क्लास का बच्चा नर्सरी क्लास की इस बच्ची के लिए किस हद तक प्रोसेसिव था ये पूरा स्कूल जानता था। चलो दिल, बहराम ने दिल का नन्हा सा हाथ थामा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। टीचर को माला अब वो मामा बाबा से शिकायत करेगी और फिर मुझे बहुत ज़ोर से डांट पड़ेगी। वो अपना हाथ बहराम के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, और अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो चॉकलेट कौन खाएगा? बहराम ने चॉकलेट उसके सामने की जिससे दिल के मुंह में पानी आ गया और अगले ही सेकंड वो बहराम का हाथ थाम चुकी थी। बहराम ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी गोद में उठाया और एक नज़र पलट कर क्लासरूम की तरफ देखा जहाँ टीचर अब भी गुस्से से इसे घूर रही थी, यानी कि आज फिर बाबा साईं की डांट खानी होगी। टीचर को घूरते हुए वो सोच कर रह गया। टीचर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर खड़ी मासूमियत से पूछ रही थी जब टीचर ने एक नज़र इसे देखा और फिर सर के इशारे से अंदर बुलाया। जमल जुनैद खान, ये जो सवाल आपने अपने भाइयों को समझाए हैं ये गलत हैं, और जब मैं समझा रही हूँ तो ये कह रहे हैं कि हमारी जमल आपी ने जो समझाया है वही सही है। अब ज़रा आप ही इन्हें बताएं कि ये सवाल आपने गलत समझाए हैं और मुझसे ठीक तरीके से समझें। टीचर ने एक नज़र जमल को देखा और फिर करीब खड़े जाज़म और शाज़म को। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि जमल जुनैद खान कभी गलत नहीं हो सकती। इससे पहले कि टीचर जाज़म और शाज़म को समझाती, जमल खुद ही बोल पड़ी, लेकिन आप यहाँ हैं गलत जमल, और अब से आपको ये सवाल आपसे नहीं बल्कि मुझसे समझने होंगे। ये आपके बस की बात नहीं टीचर। एक नज़र जमल को देखते हुए कहा, हाँ तो आप ही समझाएं, ये आपका ही काम है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि मेरे भाइयों को कुछ आता भी है या नहीं। जमल ने अपने दाएं बाएं खड़े जाज़म जुनैद खान और शाज़म जुनैद खान को देखते हुए कहा। वो दोनों जुड़वा थे और इससे 2 साल छोटे थे, लेकिन जमल अपने बड़े होने का फ़र्ज़ खूब अच्छे से निभाती थी। खुद वो पढ़ाई में अच्छी हो या ना हो, लेकिन अपने भाइयों पर बड़े होने का खूब रोब जमाती थी। खैर टीचर, मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में, मुझे मेरा सामान पैक करना है, बाबा आने वाले होंगे और तुम दोनों जल्दी से अपने बैग पैक करो। जमल इनसे कहती क्लास से बाहर निकल गई। टीचर ने एक नज़र बच्चों की तरफ देखा जिनकी आंखों में साफ पड़ सकती थी कि जमल आपी गलत होकर भी कभी गलत नहीं हो सकती। बस बहराम, बहुत हो गया, तुम्हारी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने तुम्हें आखिरी बार वार्न किया था कि अब अगर तुम्हारी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लंदन भेज दूँगा। मुकद्दम ने इसे डांटते हुए कहा, ठीक है चला जाऊँगा, लेकिन दिल को भी साथ ले भेजें। वो बेफिक्री से बोला। कदम की गोद में बैठी दिल फीडर से अपना दूध पी रही थी। 4 साल के होने के बावजूद भी वो फीडर से ही दूध पीती थी। कुछ दरकन से ज़िद का असर था तो कुछ कदम के बेजा लाड का, लेकिन सच यही था कि दिल में पूरे ख़ानदान की जान बसती थी। बहराम के दिल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट ने ही मुकद्दम को दूसरे बच्चों पर फोर्स किया था, लेकिन हुरम के दुनिया में आ जाने के बाद भी वो बहराम की तवज्जो दिल से नहीं हटा पाए थे। हुरिया को तो लग रहा था कि बहराम अकेला है, इसीलिए वो दिल से बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन हुरम के 2 माह के हो जाने के बावजूद भी बहराम की सारी तवज्जो दिल पर थी। ये नहीं था कि वो हुरम से मोहब्बत नहीं करता था, वो अपनी बहन को बेतहाशा चाहता था, लेकिन दिल के साथ इसकी अलग ही वाबस्तगी थी। अब और मुकद्दम और कदम को असली झटका तब लगा जब बहराम के गुस्से से डर कर दिल इसे लैला कह कर पुकारना छोड़ चुकी थी। बहराम की ज़िद और दिल के साथ सख्ती ने ही मुकद्दम को बहराम को दूसरे मुल्क भेजने पर मजबूर किया था। इस फैसले पर हुरिया बहुत दिन इससे नाराज़ रही, लेकिन फिर इसी में ही इसकी बेहतरी है समझकर खामोश हो गई। लेकिन बहराम के जाने के बाद भी इसका डर दिल के अंदर से बना रहा। बहराम जिस तरह से कहता वो वैसा ही करती थी। बहराम की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करके इसे गुस्सा दिलाना दिल के बस से बाहर था। जहाँ हर गुजरते दिन के साथ बहराम के दिल में दिल के जज्बात बढ़ते जा रहे थे, वहीं दिल के अंदर इसका खौफ और डर बैठता चला जा रहा था। आज कदम घर आया, इसके हाथ में दिल का फेवरेट बालू पिंकी था, जिसे देखते ही वो नाचने लगी। हमेशा की तरह दिल के साथ लाड करते हुए वो फ़ोन पर बहराम और दिल के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू जान चुका था। बहराम जब भी फ़ोन करता थोड़ी देर के लिए हुरिया से बात करता और इसके बाद वो होता, और इसकी दिल इस सब से कदम को कोई मसला नहीं था, बल्कि वो तो खुश था आने वाले हालात से। लेकिन बहराम की ज़िद और जुनून मुकद्दम को परेशान कर देता था। लेकिन दादा साईं हमेशा इसकी ये सारी बातें मुकद्दम पर गया है कहकर टाल देते। इसने कमरे में कदम रखा तो वो खुरम को सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये जानने के बावजूद कि वो मुकद्दम के बगैर नहीं सोती। वो आहिस्ता से इसके करीब आया और उसकी गोद में से अपनी खुरम को
اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ دونوں بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں، ایک وہ ہے جو وہاں بیٹھا اپنی ضد منواتا ہے، اور یہ میڈم جو آپ کے بغیر سوتی ہی نہیں۔ حلیہ اس کے قریب سے اٹھ کر اپنی سائڈ جانے لگی۔ جب مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، تمہیں کیوں اتنی جلن ہو رہی ہے؟ اب میرے بچے ہیں، مجھ پر ہی جائیں گے۔ لیکن اگر تمہیں اپنے لیے ایک الگ بیبی چاہیے تو میں تیار ہوں، وہ اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے بولا۔ دو تو سنبھالے نہیں جا رہے، یہ چلے ہیں جناب تیسرے کی تیاری کرنے۔ حلیہ نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ تیسرے کی کیا؟ ابھی تو میں چوتھے، پانچویں، چھٹے کی بھی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو میں نے تمہیں کہا تھا بحرام کے بعد دھیان بٹ جائے گا، اسی لیے ابھی تک ایک ہی بچے پر گزارا۔ ایک ہی بچہ ٹھیک ہے، لیکن تم تو مجھے اسی پر رہانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ تو نہ جانے کیسے تمہیں اپنے بیٹے کا خیال آیا اور میری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ اب وہ حلیہ کو چھوڑ کر خرم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو باپ کی آواز سننے کے بعد جاگ گئی تھی۔ اب حلیہ کو پتہ تھا ان دونوں باپ بیٹی کی یہ میٹنگ جلدی ختم نہیں ہونے والی، اسی لیے وہ آہستہ سے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی۔ اس نے ماں سائیں کو بی پی کی میڈیسنز دینی تھی۔ دل تم سو رہی ہو یا میں جنگل سے شیر کو بلاؤں؟ درکن نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ آپ شیر کو بلا لو، میرا پنکی اس کو کھا جائے گا۔ وہ اپنے بالوں کے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے درکن کو ڈراتے ہوئے بولی۔ جب قدم کمرے میں داخل ہوا، بابا مجھے بھائی چاہیے۔ قدم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ کر اپنے دونوں بازو کھول چکی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر درکن حیرت سے آنکھیں نکالے سے دیکھنے لگی۔ میری جان، یہ آپ کو بھائی کا شوق کہاں سے آ گیا؟ کل تک تو آپ کو پنکی چاہیے تھا۔ قدم نے دل کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آج سمل آپی کو بولا کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں، تو انہوں نے بولا ان کے پاس 2 بھائی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی ننھی سی 2 انگلیاں الگ کر کے دکھائی، اور پھر جیلا آپی، حیدر اور نور کی بیٹی کے پاس بھی یاسین بھائی، حیدر اور نور کا بیٹا ہے۔ پھر تائشہ پھوپھو سائیں نے بولا بھائی تو خرم کے پاس بھی ہے۔ بحرام تو مجھے بھائی کہنے نہیں دیتے، اسی لیے اب مجھے الگ سے اسپیشل والا بھائی لا کر دیں۔ شٹ اپ، جسٹ میرا بھائی۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے تیز تیز بول کر اپنی بات اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان دونوں کی باتوں پر بالکل غور نہ کرتے ہوئے درکن سر سے پیر تک بلینکٹ لپیٹ چکی تھی۔ قدم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نکالتے ہیں کوئی حل تمہاری اس فرمائش کا بھی، وہ اس کے دونوں گال چومتا محبت سے بولا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد درکن نے منہ باہر نکال کر اسے گھوڑا۔ ایک شیطان سنبھلتی نہیں ہے اور جناب چلے ہیں اس کی فرمائش پوری کرنے۔ درکن نے ایک بار پھر سے بلینکٹ اپنے منہ پر اوڑھ لی تھی، جبکہ اس کی حرکت نے قدم کو کیکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ دا اینڈ فائنلی، یار اتنا لمبا ناول ہم نے ختم کر دیا، بہت اچھا کیا۔ اب میں یہ والا ناول ختم کرتی ہوں اور مجھے دوسرا ناول بھی ریکارڈ کرنا ہے، تو ہم جلد ہی نیا ناول شروع کریں گے۔ تب تک اپنی ڈائری کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔